बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 327 मुलाहिज़ा फरमाएं। हर बात रोज़े रोशन के मानद आया हो गई। चौधरी नवाज़ अली और चौधरी दिलदार का ताल्लुक साबित होने के बाद सारा खेल मेरी समझ में आ गया। मैंने अल्लाह रखा से पूछा, रखा वाली से बड़े चौधरी का बेटा फैसल भी यहाँ पहुंचा है, वो कहाँ है? फैसल साहब कराची के मेहमान कबीर शाह और दूसरे सारे अफराद कोठी के निचले हिस्से में हैं। उसने जवाब दिया, कबीर शाह के साथ कराची से जो दूसरा शख्स यहाँ पहुंचा है वो चौधरी दिलदार के मुसल्ला मुहाफिज के साथ भालाई मंजिल पर उस लड़की की हिफाजत और निगरानी कर रहा है। मैंने पूछा, कोठी के लान में शामियाना वगैरह क्यों ताना गया है? अल्लाह रखा ने भी इस शामियाने की वही तोजी पेश की जो इससे पहले उसका बेली नियाज अहमद पेश कर चुका था। मैंने उससे मजीद 2-4 सवालात किए। जब मुझे अंदाजा हो गया कि अब वो मुझे मजीद मालूमात फराम नहीं कर सकता तो मैंने उसकी गर्दन पर पाई जाने वाली एक मखसूस रग को दबाकर उसे दुनिया व माफिया से लाताल्लुक कर दिया। अब वो कम से कम 3 घंटे तक होशो आवाज में नहीं आ सकता था। अल्लाह रखा के बदन पर गर्म कपड़े का शलवार कमीज था और कमीज के ऊपर उसने गर्म कोट भी पहन रखा था, लिहाजा मौसम की सख्ती उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती थी। मैंने उसे एक दूर अफ्तादा झाड़ी के पीछे लंबा लिटा दिया और सदफ के साथ उस खाली अहाते से बाहर आ गया। हम चौधरी दिलदार की कोठी की मुखालिफ समत चलने लगे। सदफ ने कहा, अल्लाह रखा तो बहुत काम का बंदा साबित हुआ, अब हम बासानी अपना प्रोग्राम तरतीब दे सकते हैं। इस वक्त लगभग 9 बज रही हैं। तुमने आइंदा के बारे में कुछ सोचा है? मैंने कहा, कोठी के अंदर हम 10 बजे ही दाखिल होंगे ताकि मैं अपने काम में कोई दुश्वारी पेश ना आए। चलो कहीं बैठकर चाय पीते हैं। मैं एक अच्छी चाय की तलब महसूस कर रहा हूँ। मेरा भी यही हाल है बैतान, वो तायदी अंदाज में बोली। उस तरफ आते वक्त मैंने 2-3 गलियां पीछे एक रेस्टोरेंट देखा था। हमारी जरूरत वहां पूरी हो सकती है। लेकिन वो यकलख्त खामोश होकर कुछ सोचने लगी। ताहम उसके कदम नहीं रुके। लेकिन क्या? मैंने उसके साथ कदम बढ़ाते हुए पूछा। वो तशवीशनाक लहजे में बोली, मैं अल्लाह रखा की तरफ से फिक्रमंद हूँ, अगर इसे जल्दी होश आ गया तो कोई गड़बड़ हो सकती है। वो एक तरह से उस झाड़ी में आजाद ही पड़ा है, वहाँ उसकी निगरानी करने वाला भी कोई नहीं। तुम क्या समझ रही हो सदफ? मैंने उसे पूछा। अल्लाह रखा कब तक होश में आ जाएगा? मैं यकीन से नहीं कह सकती, वो तामिल करते हुए बोली। तब तुम अल्लाह रखा की तरफ से पूरी तरह मुतमईन रहो, मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। वो कम से कम 3 घंटे तक होशो आवाज में नहीं आ सकता, उससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। एक बात यकीनी है कि उसकी आंख जब खुलेगी तो नई तारीख शुरू हो चुकी होगी। तब तो ठीक है, वो मुतमईन अंदाज में बोली। इतनी मोहलत हमारे लिए काफी होगी। मैंने कहा, फौरी तौर पर मेरे ज़हन में जो मंसूबा है मैं उससे तुम्हें आगाह कर देता हूँ। ये बात तो हमें मालूम हो चुकी है कि बालाई मंजिल पर सिर्फ 2 मुसल्ला पहरेदार साइल की निगरानी पर मामूर है। ज़ीरी मंजिल के बेशतर अफराद इस वक्त लान में या उसके आसपास मौजूद होंगे, लिहाजा हम कोठी की अगबी दीवार फांद कर बासानी अंदर पहुंच सकती हैं। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, अंदर जाने के बाद तुम ज़ीरी मंजिल पर किसी गोशे में रुक जाओगी जहाँ पर तुम्हें कोई देख ना सके। फिर तुम बालाई मंजिल की जानिब जाने वाले रास्ते पर निगाह रख सको। ऊपर मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम नीचे रहकर मुझे कवर करोगी। लेकिन ऊपर निगरानी करने वाले दोनों मुसल्ला अफराद हैं। सदफ ने एक बारीक नुक्ता उठाया, तुम्हें कोई खतरनाक सूरत हाल भी पेश आ सकती है। मैंने कहा, हम किसी दावत शहराज में शिरकत करने नहीं जा रहे कि किसी किस्म की मुश्किल पेश आने के इम्कान ना हो। ये एक इंतहाई खतरनाक मिशन है। इंसान नुमा दरिंदों से हमारा साबका है, किसी भी खून रेजी की नौबत आ सकती है। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं मुतअद्दिद मुसल्ला अफराद से निहत्ता भिड़ सकता हूँ। यहाँ तो सिर्फ 2 से पाला पड़ने वाला है। वैसे मैं एक खास वजह से तुम्हें खुद से अलग रखना चाहता हूँ। और वो खास वजह क्या है? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हमारे पास जो भी कुव्वत है उसे एक जगह मुर्तकिज नहीं रहना चाहिए, उससे नुकसान का अंदेशा है। जिस तरह सफर के दौरान में तमाम जमा पूंजी को किसी एक जेब में नहीं रखना चाहिए बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर रखना चाहिए, ताकि जब जेब कटे या किसी किस्म की चोरी के सबब इंसान बिल्कुल ही खाली हाथ ना हो जाए। बिल्कुल उसी तरह किसी खतरनाक किस्म के मिशन में अपनी ताकत को एक जगह जमा नहीं करना चाहिए। अगर हम साथ होंगे तो किसी नाजुक मौके पर दोनों ही दुश्मन की गिरफ्त में आ सकते हैं। बसूरत दीगर हम थोड़े फासले पर रहकर ज्यादा बेहतर अंदाज में एक दूसरे की मदद करके इस मुहिम को सर कर सकते हैं। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो वैदान, वो मेरी बात से इत्तफाक करते हुए बोली। हम बातें करते हुए मजकूरा रेस्टोरेंट में आ बैठे। 3-4 घंटे पहले हमने डटकर खाना खाया था, इसलिए भूख महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ चाय का मूड था, लिहाजा उसी का ऑर्डर दिया गया। ये बात सदफ भी जानती थी कि चाय काफी मुझ पर उल्टा असर करती है। उसी हवाले से उसने पूछा, वैदान तुम्हें तो इन हालात में चाय से परहेज करना चाहिए, कहीं इसके असर से तुम्हें नींद ना आने लगे। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, ऐसा नहीं होगा सदफ, चाय काफी मेरे लिए एपिटाइजर और स्लीपिंग पिल जरूर है, लेकिन मैं जिस किस्म के हालात से गुजर रहा हूँ उनमें चाय मेरे देन पर हल्का असर करेगी। मैं थोड़ा मूड में आना चाहता हूँ और इससे मेदे का बोझ भी कम होगा। मैंने अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा खाना खा लिया है। एक हल्के से सुरूर की मुझे जरूरत है, जैसे एक आध जाम से इंसान मूड में आ जाता है, मैं उसी कैफियत में आना चाहता हूँ और बस। वो अजीब सी नजर से मुझे तकते हुए बोली, तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो वैदान। जभी तो मैं बस इतना कहकर खामोश हो गया।
چائے پینے کے دوران میں صدف خاموش رہی اور گہری نظر سے مجھے دیکھنے پر اکتفا کرتی رہی۔ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد ہم تھوڑی دیر تک ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے، پھر اٹھ گئے۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا ہم سیدھے چودھری دلدار کی کوٹھی کے عقب میں جائیں گے، اب ایکشن میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا تم ذہنی اور جسمانی طور پر خود کو اس کے لیے تیار محسوس کر رہی ہو؟ ایک دم تیار، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ میں نے کہا ویری گڈ مائی فرینڈ۔ اس نے میرے الفاظ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم ایک ساتھ چلتے ہوئے اس موڑ تک آ گئے جہاں چودھری دلدار کی کوٹھی والی گلی شروع ہوتی ہے، اور اسی لمحے ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ گلی دور دور تک گاڑیوں سے بھری ہوئی تھی جو یقیناً چودھری دلدار کے مدعوین کی گاڑیاں تھی۔ اس کا مطلب تھا دعوت عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہمارے ٹھٹکنے اور رکنے کا سبب وہ جیپ تھی جو گاڑیوں کی قطار کے آخری سرے پر کھڑی تھی، اور جس جیپ کا فاصلہ ہم سے صرف اتنا تھا کہ ہم بآسانی اس کی نمبر پلیٹ پڑھ سکتے تھے، 4737۔ صدف کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، یہ تو وہی شیطان ہے، بہروپیہ ویدان۔ میں بھی اس سفید چھت والی سرخ لینڈ کروزر کو دیکھ رہا تھا جس کے سیاہ چوڑے ٹائر اس بدبخت نقلی ویدان کے کسی سیاہ کرتوت کی اطلاع دے رہے تھے۔ جیپ اس وقت خالی تھی، وہ بہروپیہ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا وہ چودھری دلدار کی کوٹھی میں موجود ہوگا۔ اس کی ٹویوٹا 4WD مہمانوں کی گاڑیوں کے ساتھ کھڑی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا وہ بھی چودھری کی دعوت میں مدعو ہے۔ تو کیا یہ نقلی ویدان چودھری دلدار کی تخلیق ہے؟ یہ سوال کسی زہریلے ناگ کے مانند میرے ذہن میں پھنکارا، اور میں نے صدف کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندھیرے میں کھینچ لیا۔ ہم تقریباً دوڑتے ہوئے عقبی گلی میں پہنچ گئے۔ وہاں نیم تاریکی تھی۔ صدف نے الجھن زدہ لہجے میں کہا لگتا ہے وہ مردود اس وقت چودھری کی کوٹھی کے اندر ہے۔ ہوا کرے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میرا لہجہ اچانک سنگین ہو گیا تھا۔ صدف نے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا کیا ان حالات میں بھی ہم اپنے طے شدہ پروگرام پر عمل کریں گے یا کسی تبدیلی کا امکان ہے؟ کسی تبدیلی کا امکان ہے اور نہ ہی وقت، میں بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آج ہر الجھن سلجھن میں بدل جائے گی۔ اگر نقلی وجدان چودھری دلدار کا مورا ہے تو اس کے پٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اصل کے سامنے نقل کا چراغ نہیں چلے گا۔ چودھری دلدار کو شاہ مات ہو کر رہے گی۔ میرے تیور دیکھتے ہوئے صدف نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ ہم جلدی سے چودھری دلدار کی کوٹھی کے عین عقب میں پہنچ گئے۔ یہاں مکمل اندھیرا تھا، گلی کی نکڑ پر چلنے والے بلب کی روشنی یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ ہمارے حق میں اچھا ہی تھا۔ ہم جس قسم کی کارروائی کرنے جا رہے تھے اس کے لیے مکمل تاریکی زیادہ مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ صدف میرے ساتھ جڑ کر کھڑی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب اپنا منہ لے جاتے ہوئے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا میں تمہیں اوپر اٹھاتا ہوں، تم دیوار کے اوپر سے جھانک کر اندر دیکھو۔ اگر اس جانب کوئی موجود نہ ہوا تو تم دیوار پر چڑھ جانا۔ تم نے جوگر پہن رکھے ہیں، اندر کودنے میں تمہیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تم، اس کی آواز نے میری سماعت میں سرسراہٹ پیدا کی۔ میں نے اپنے گال پر اس کی سانسوں کی تپش بہت واضح محسوس کی تھی۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا میں تمہارے بعد اندر کودوں گا، کیا تم ایکشن کے لیے تیار ہو؟ اس نے کسی الرٹ کمانڈو کی طرح اس بات میں سر کو خفیف سا جھٹکا دیا۔ میں نے اس پاکٹ سائز سرمایہ حسن داد کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا۔ اس کا چہرہ دیوار کی جانب تھا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اوپر اٹھایا جیسے ویٹ لفٹر ایک جرک سے ویٹ اٹھاتے ہیں۔ اس کا گداز بدن ہوا میں اٹھ گیا۔ میں نے اس کے کولوں کو سہارا دے کر مزید بلند کیا۔ وہ دیوار کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھ گئی۔ اب وہ میرے سہارے کے بغیر دیوار پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں اس کی جانب کسی اشارے کا منتظر تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا اور میری تائید پا کر کوٹھی کے اندر کود گئی۔ میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اس اطمینان کی عمر ایک لمحے سے بھی کم ثابت ہوئی کیونکہ اسی لمحے آخری حصے میں کوٹھی فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ فائرنگ کوٹھی کے اس حصے میں ہو رہی تھی جدھر شامیانہ لگا ہوا تھا۔ گویا تقریب میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں یہ فیصلہ کر پاتا کہ کوٹھی کے اندر کودوں یا نہیں، ایک یک بستہ آہنی نال میری گدی سے آ کر ٹک گئی۔ پھر ایک غوراتی ہوئی آواز تہمکانہ انداز میں بولی ہینڈز اپ۔ بے ساختہ میں نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ ہر کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ اپنی سالمیت اور بقا کی خاطر اسے زبردست کی بات ماننا پڑتی ہے، ورنہ وہ اپنی طاقت اور اختیار کے بل پر زیر دست کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات شیر کو سوا شیر پر سبقت حاصل ہو جاتی ہے۔ کمزور کا کوئی داؤ چل جاتا ہے اور وہ طاقتور کو مجبور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے وقتی مجبوری کے تحت دونوں ہاتھ اٹھا دیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے زبردست تسلیم بھی کر لیتا۔ اس کے احکام کی تعمیل کرنا میرا ایک چانسا تھا۔ کسی کو زیر لام لانے کے لیے فرما برداری سے بڑا ہنر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے گن بردار کی گھراہٹ سے لبریز دھمکی پر خود کو ہینڈز اپ کر لیا۔ وہ یہی سمجھا مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ اس کی بھول تھی، اور وقت کے ایسے سنگین لمحات کسی ننھی سی بھول کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں نے پلک جھپکنے میں اپنی گدی پر ٹیکی شفاق آہنی نال کے لمس سے اندازہ لگا لیا کہ مجھے ہینڈز اپ ایسے حکام دینے والے کے ہاتھ میں ایک خطرناک کے موجود ہے۔ مجھے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے دیکھ کر اس کے خلق سے ایک غراہٹ خارج ہوئی، خاموشی سے گھوم جاؤ، اور میں واقعی خاموشی سے گھوم گیا۔ میری زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہوا، البتہ میرے ہاتھ پاؤں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر خاموش زبان درازی پر اتر آئے۔ میں جیسے ہی گھوما اس شخص نے اپنی کلاشنکوف کو میری گردن سے ہٹا لیا۔
میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں نے ایک طویل جسٹ بری، پھر میں نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دشمن کے کندھوں پر ٹکا کر بجلی کی سی صورت سے ایک ہینڈ سپرنگ لگا دیا۔ اس کے شانوں نے میرے ہاتھوں کے لیے پش پیڈ کا کام کیا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے اوپر سے گزر کر پشت پر پہنچ گیا۔ اتنے بلند اور متحرک ٹارگٹ سے پوچھ لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ رومانیہ کی مونیکا اس فن میں طاق ہے۔ یہ جمناسٹک کا ایک مشکل سٹیپ سمجھا جاتا ہے، اس میں ذرا سی کوتاہی خطرناک چوٹ دے سکتی ہے۔ میں نے پرواز کے دوران میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا کہ گن بردار شخص مجھے نشانہ بنا کر فائر نہ کر سکے۔ مجھے اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ شخص بکھلاہٹ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری جانب پلٹا، لیکن اب میں اس سے اتنے فاصلے پر پہنچ چکا تھا کہ اسے اپنی جانب گن سیدھی کرنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص نے جیسے مجھے نشانہ بنانے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دی، میں نے تیزی سے خطرناک کریسنٹ کک اس کے چہرے پر جڑ دی۔ بے ساختہ اس کے گن بردار ہاتھ اوپر کو اٹھ گئے۔ اسی لمحے میں نے نیچے بیٹھے اسے بیک سویپ ماری۔ وہ پہلے ہی اپنا توازن کھو بیٹھا، اس سویپ نے اسے زمین بوس کر دیا۔ اسی لمحے کوٹھی کے سامنے والے حصے میں دوبارہ فائرنگ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کی چیخوں پر مشتمل شور بھی بلند ہوا۔ ان چیخوں میں بعض لوگوں کی احکام برداری آوازیں بھی شامل تھی۔ وہ نہایت ہی تشویشناک لمحات تھے، اور ان لمحات کی سنگینی اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی کہ میری جان نثار ساتھی صدف کوٹھی کے اندر پہنچ چکی تھی۔ مجھے بھی پہلی فرصت میں اندر جانا تھا، اور اس اقدام سے قبل گن بردار سے تسلی بخش نمٹاؤ بھی ضروری تھا۔ زمین بوس ہوتے وقت کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ وہ زمین سے اٹھنے کے بعد اسی سمت بڑا جہاں کلاشنکوف پڑی تھی، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کالر سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوا تو اسے تباہ آزمائی کا شوق چڑھا۔ اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور میرا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے کالر کو آزاد کیے بغیر اس کے اپنی جانب بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا اور دوسرا ہاتھ اس کی کھلی بغل میں دے کر ایک نپی تلی جرک کے ساتھ اسے فضا میں بلند کر دیا۔ پھر میں نے اسے ہاتھ پاؤں جھٹکنے کا موقع نہیں دیا اور تھرو کے انداز میں اسے دور اچھال دیا۔ وہ کمر کے بل پختہ دیوار سے ٹکرائے اور اس کے خلق سے ایک وحشتناک چیخ بلند ہوئی، اور ٹکراؤ کے بعد وہ عقبی گلی کی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ کوٹھی کی نگرانی پر مامور چودھری دلدار کا آدمی تھا، جس نے نظر بچا کر ہماری سرگرمی نوٹس کر لی اور روک تھام کے لیے ہماری جانب آ گیا، اور یہ روک تھام اسے خاصی مہنگی پڑی۔ میں اس کے نزدیک پہنچ کر اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ مجھے خاصا قسم پرسی کی حالت میں نظر آیا۔ دیوار کے ٹکراؤ نے کمر کے علاوہ اس کی کھوپڑی کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا، اور اس کے چٹکتے ہوئے ناریل سے خون جاری ہو گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر اٹھنے کا انتظار کرتا۔ کوٹھی کے اندر کی صورت حالات خاصی سنگین ہو چکی تھی۔ ویسے اس زخمی شخص کی کنڈیشن بتا رہی تھی کہ وہ خود اپنے پاؤں پر چل کر وہاں نہیں جا سکے گا، اور فوری طور پر ہمارے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس پر اور اس کی کلاشنکوف پر لعنت بھیجی اور بڑی مہارت سے کوٹھی کی عقبی دیوار پھاند کر اندر پہنچ گیا۔ صدف ایک آڑ میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری نگاہ نے بہت جلد اس شیر دل حسینہ تک رسائی حاصل کر لی۔ میں فوراً سے پیشتر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے میری سماعت میں سرگوشی کی۔ فیضان، کوٹھی کے اگلے حصے میں زبردست گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے وہاں کوئی ہنگامہ وغیرہ ہو گیا ہے۔ میں نے 2 مرتبہ فائرنگ کی آواز سنی ہے، اور مسلسل افراتفری کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ فائرنگ کی آواز میں نے بھی سنی ہے۔ جواباً میں نے بھی سرگوشیانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ہماری کارروائی کے لیے اس سے زیادہ موزوں موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی توجہ باہر کی طرف ہوگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ اس باتی انداز میں اپنے سر کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ پھر پوچھا، تمہیں اندر آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں تمہارے بارے میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں صحیح سلامت اور زندہ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے، بعد میں اپنی تاخیر کا سبب بھی بتا دوں گا۔ ہمارے درمیان اس مشن کے لیے منصوبہ بندی پہلے سے ہو گئی تھی۔ صدف نے کوٹھی کی زیریں منزل پر رک کر مجھے کور دینا تھا، اور مجھے بالائی منزل پر ساحل کی طرف جانا تھا۔ اوپر 2 مسلح پہرے دار ساحل کی نگرانی پر مامور تھے۔ اس وقت میرے پاس اسلحے کے نام پر صرف ایک ریوالور تھا، جو منشا کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی میں نے ڈرائیور ریاض علی سے چھینا تھا۔ ریاض علی اس وقت پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، میں اسے وہاں بے ہوش چھوڑ آیا تھا۔ ہم نے نگاہوں میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا اشارہ دیا، پھر اس سے پہلے کہ ہم اپنی راہ پکڑتے متعدد دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ چند افراد بڑی افراتفری کے عالم میں کوٹھی کے بیرونی حصے کی جانب جا رہے تھے۔ ہم اس وقت پائیں باغ کے ایک تاریک گوشے میں محفوظ کھڑے تھے، ہم پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس اچانک ہونے والی فائرنگ نے بڑی گڑبڑ پھیلا دی۔ ابھی تک ہمیں فائرنگ کا سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا، تاہم اس افطار نے وقتی طور پر ہمارے پروگرام میں رکھنا ضرور ڈال دیا۔ میں خاموش کھڑا چوکنا نظر سے اندرونی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جگہ ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ پھر ان دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ چند انسانی آوازیں بھی شامل ہو گئی۔ چڑی ہوئی سان سے ظاہر کرتی تھی وہ آوازیں دوڑنے والوں کی ہیں۔ کسی کی باری برکم جھنجھلاہٹ میری سماعت تک پہنچی۔ اس آواز میں ایک مخصوص قسم کی گونج اور روب پایا جاتا تھا۔ یار فیصل، تمہارے ابا جی نے خواہ مخواہ اس شخص کا ہوا بنا دیا ہے۔ مجھے تو یہ بہت ہی ڈرپوک لگا ہے۔ دیکھا کس طرح دم دبا کر بھاگ گیا۔ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ میرے تمام ظاہری اور باطنی خواص ایک نقطے پر مجتمع ہو گئے۔ فیصل بڑے چودھری نواز علی کا بیٹا تھا۔ ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔
تاہم اس کے بارے میں نے اچھی خاصی معلومات جمع کر لی تھی۔ اسے مخاطب کرنے والا یقینی طور پر چھوٹا چودھری دلدار تھا۔ میں نے فیصل کا جواب بھی سنا، اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ چودھری صاحب، اس شخص نے ابا جی کو ایک طویل عرصے سے مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فیصل کے لہجے میں حقارت در آئی، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ شخص بزدل یا کمزور نہیں، میں نے کراچی میں اس کے کارناموں کے بارے میں بہت سنا ہے۔ اس نے ہمارے خاص آدمی میاں زائد کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ میں خود بھی اسے دو ہاتھ کرنے کے لیے بے چین ہوں، مگر میں نے جب بھی ابا جی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے یہ کہہ کر سختی سے منع کر دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میرے بجائے وہ اپنے خرکاروں دارا اور تارا سے کام لیتے رہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور میرے ڈرپوک یا بزدل خونے کو بھی زیر بحث لا رہے تھے۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کوٹھی میں بچنے والی موجودہ خلچل سے میرا کیا تعلق تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے میری الجھن کی سلجھن مل گئی۔ ایک مانوس آواز نے میری سماعت تک رسائی حاصل کی۔ کراچی میں وہ اس لیے بھی شیر ہو گیا تھا کہ خم اس کی پشت پر موجود تھے۔ یہ کبیر شاہ عرف شاہ جی تھا۔ میں اس کے لب و لہجے کو سینکڑوں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ سی ایف کے پلیٹ فارم پر وجدان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان میں ہمارا تعاون شامل تھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کبیر شاہ کی آواز میں تذبذب کی جھلک تھی۔ اگر وجدان کو اس کوٹھی پر کوئی کارروائی کرنا ہی تھی تو وہ کھلم کھلا اندر کیوں چلا آیا؟ انتہا کو چھوتا ہوئی یہ اعتماد بے خوفی کے زمرے میں آتا ہے، اور میرے خیال میں وجدان اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت چودھری دلدار کے الفاظ مجھ تک پہنچے۔ اس حماقت کا مزہ بھی چکھ لیا اس نے۔ اپنی سرخ لینڈ کروزر کے ساتھ اسے سر پر پاؤں رکھ کر فرار ہونا پڑا۔ میرے آدمیوں کی فائرنگ نے اس کے چھکے چھڑا دیے اور وہ ذرا متوقف ہونے کے بعد بولا، میں نے اپنے جو خطرناک آدمی اس کے تعاقب میں روانہ کیے ہیں اس کی جان کا عذاب ہو جائیں گے۔ تم دیکھ لینا شاہ جی، وجدان اور اس کی سرخ جیپ بہت جلد ہمارے سامنے ہوگی۔ کبیر شاہ نے کہا۔ یہ منوس اسی سرخ جیپ کے ساتھ سعود کے قریب بھی دیکھا گیا تھا۔ میں اس واقعے کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ تینوں زریم منزل کے ایسے حصے میں رک گئے تھے جہاں سے ان کی آوازیں بآسانی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آنے والے لوگ تسلی کے لیے کمروں کی چیکنگ میں لگ گئے ہوں گے، خصوصاً بالائی منزل کی چیکنگ جہاں میری کمزوری ساحل کو رکھا گیا تھا۔ اب ساری بات مجھ پر کھل گئی۔ میں جب صدف کے ساتھ کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف آ رہا تھا تو کوٹھی کے باہر کھڑی گاڑیوں میں نے نقلی وجدان کی سرخ لینڈ کروزر بھی دیکھی تھی۔ کبیر شاہ چودھری دلدار کی بائی میں گفتگو بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بیروپیے ہی کو اصلی وجدان سمجھ رہے تھے۔ یہ بیروپیہ تو میرے لیے بڑی آسانیاں فراہم کر رہا تھا۔ پہلے اس نے لاہور کی سڑکوں پر مجھے الجھا کر کافی وقت برباد کیا۔ اگر میں اس کے چکر میں نہ پھنستا تو بروقت سید پور پہنچ جاتا۔ اس صورت میں ٹویوٹا ہائیس کا نظارہ دیکھنے سے محروم رہ جاتا اور ایمبولینس میں موجود کبیر شاہ میری نظر سے اوجھل رہتا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہو۔ بیروپیہ نے مجھے ساحل تک پہنچانے کے لیے ساری تگ و دو کی ہو۔ یہ تمام خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ نقلی وجدان کی ہر حرکت میری فیور میں جا رہی تھی۔ اسی لمحے ڈارلنگ والا واقعہ بھی میرے ذہن میں گھوم گیا۔ بیروپیہ وجدان نے اپنی تحریروں میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈارلنگ کا قصہ تمام کر کے مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں کوئی بدرو ان دنوں ڈارلنگ پر قابض ہو گئی جو مجھے کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والی تھی۔ میں نے سر دست اس کے دعوے کو نظر انداز کر دیا، لیکن موجودہ واقعے نے میری توجہ پھر اس کی جانب مبذول کر دی۔ اس نے چودھری دلدار کی کوٹھی پر اپنی موجودگی ظاہر کر کے ان لوگوں کا دھیان میری طرف سے ہٹا دیا۔ یہ اس کا دوستانہ اقدام تھا۔ اس طرح وہ مجھے ساحل کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی چودھری دلدار کے بھیجے ہوئے بندے اسے پکڑنا تو درکنار اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ نقلی وجدان کا مجھے اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا، وہ کسی چھلاوے سے کم نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ بیروپیہ در حقیقت تھا کون اور وہ میری مدد پر کیوں کمر بستہ تھا؟ اس عمل میں اس کا کیا مفاد پوشیدہ تھا؟ کوئی کسی کے لیے خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتا، اور وہ بھی اس کے روپ میں آ کر۔ میرے سوال کا جواب صرف اور صرف نقلی وجدان ہی دے سکتا تھا۔ اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو کوٹھی کے اندرونی حصے سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ نہ تو دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز تھی اور نہ ہی چودھری دلدار، فیصل اور کبیر شاہ کے باتیں کرنے کی۔ میرا خیال ہے وہ یہ تسلی کرنے اندر آئے ہوں گے کہ ساحل تو اپنے ٹھکانے پر محفوظ اور موجود ہے، اور اطمینان ہونے کے بعد واپس چلے گئے ہوں گے۔ یہ اتفاق تھا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی اور مجھ پر حقیقت کھل گئی۔ کوٹھی کے سامنے والے حصے سے اب بھی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ راگ رنگ کی محفل تو برقرار نہ رہی، تاہم اس واقعے پر تبصرے جاری تھے۔ ان لوگوں کی ہنگامی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری طرف صدف نے بھی چودھری دلدار کی گفتگو سنی تھی، وہ بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، وجدان، یہاں کی صورتحال تو ہمارے حق میں ہموار ہو رہی ہے۔ نقلی وجدان کا رویہ دوستو جیسا نظر آ رہا ہے۔ میں بھی اس آفت زادے کی طرف سے کلی طور پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ یوں سات پردوں کے پیچھے چھپ کر دوستی نہیں نبھاتے، روبرو آ کر مسافہ اور معانقہ کرتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ بولی، ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری آڑے آ رہی ہو۔ دوستی میں کوئی مجبوری اور محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، میں نے کہا۔
صدف نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا، لیکن دوستی، محبت اور نقلی وجدان کے معاملے نے اس نے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ موضوع بدلتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ پوری طرح الرٹ نظر آ رہی تھی، وہی جو کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے طے کیا تھا۔ میں نے قطعیت سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں کہا، میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کروں یا تمہاری نظر میں کوئی اور جگہ زیادہ موزوں ہے؟ اس کا اندازہ مشورہ طلب کرنے والا تھا۔ فی الحال یہی جگہ سب سے زیادہ مناسب ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہاں سے کوٹھی کا وہ پہلو والا گیٹ زیادہ دور نہیں جس کے باہر ہماری ٹویوٹا کرولا کھڑی ہے، اور میں ذرا دیر کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں مذکورہ گیٹ کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے درمیان طے ہوا کہ اس گیٹ کو استعمال کے قابل بنایا جائے گا، اور میں اسی کام کی تکمیل کے لیے اس طرف گیا تھا۔ مذکورہ گیٹ کے آس پاس نیم تاریکی تھی، مجھے اس کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ میں نے محدود فاصلے سے دیکھ لیا کہ اس گیٹ پر تالا موجود نہیں تھا، صرف اس کی اندرونی کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ بوقت ضرورت ہم اس کنڈی کو کھول کر وہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ بیرونی جانب سے اس گیٹ کے پاس ہی ہماری گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کی پارکنگ کے سلسلے میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں دبے قدموں واپس اس تاریک گوشے میں آ گیا جدھر صدف کھڑی تھی۔ بغلی گیٹ کا جائزہ لیتے وقت میں نے اس طرف بھی نگاہ دوڑائی تھی جہاں شامیانہ تنا تھا۔ کوٹھی کے اس حصے میں مجھے خاصی افراتفری نظر آئی۔ محفل موسیقی درم برم ہو چکی تھی اور مدعوین میں اکثر واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ذرا مشکل تھی۔ اگر وہ لوگ راگ رنگ میں مصروف رہتے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ نقلی وجدان ان لوگوں کی سوچ کو ایک نیا رخ دے دیا تھا، اب ہمیں اسی رخ کو استعمال کر کے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ چودھری دلدار، اس کے مہمان وغیرہ سب یہ سوچ کر خوش تھے کہ انہوں نے وجدان کو رائے فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناداں یہ نہیں جانتے کہ ان کا باپ اصلی وجدان اس وقت ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کوٹھی میں موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس نے چودھری دلدار کے ایک مسلح پہرے دار کو چند گھنٹوں کے لیے انٹا غفیل بھی کر دیا تھا، جو کہ کوٹھی کی عقبی گلی میں دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ ہم دونوں اس کوٹھی کے پائیں باغ میں موجود تھے۔ صدف نے جس تاریک گوشے میں پناہ لے رکھی تھی وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا شیڈ تھا جس کے نیچے پانی والی 2 موٹریں نصب تھی۔ ہماری طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا، ہم اس بے ضرورت وہاں رک کر وقت گزار سکتے تھے۔ میں صدف کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، وجدان ادھر کیا صورتحال ہے؟ اطمینان بخش سمجھو، میں نے کہا، گیٹ پر صرف کنڈی چڑھی ہے، ہم اسے آسانی سے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور دوسری جانب شامیانہ بھی کسی اجڑی پجڑی بیوہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے مزید آدھے گھنٹے بعد تمام مہمان رخصت ہو جائیں گے اور وہی ہمارا ایکشن کا وقت ہوگا۔ صدف نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا، اس کے لیے مجھے واچ کی لائٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ صدف کے مطابق ہمیں 11 بجے ریڈ کرنا چاہیے تھا۔ موسم کی خنکی میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں استفسار کیا، تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ میرے لہجے میں پوشیدہ اپنائیت نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انداز سے خف کی جھلکتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی، وجدان ایسا خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ تمہارے انداز کو دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ میرے انداز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ اور تم جواب دے رہی ہو میں ٹھیک ہوں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ تو وہی بات ہوگی اینٹ کا جواب پتھر سے۔ وہ میرے نزدیک کھسکتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب تمہارے ذہنی دباؤ کا ثمر ہے۔ اس پریشانی کی کیفیت میں تم میری بات کا کچھ اور مطلب لے گئے، ورنہ میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ بھلا کسی عاطف فشاں کی قربت میں سردی کا وجود قائم رہ سکتا ہے؟ وہ بڑی خوبصورتی سے ایک گہری بات کہہ گئی تھی۔ اس نے کسی عاطف فشاں کی قربت کا ذکر کیا تھا اور میں بخوبی سمجھ رہا تھا وہ کسی کون ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، عاطف فشاں سے حد سے بڑی ہوئی قربت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہیں عاطف فشاں کی خصوصیات تو معلوم ہوں گی، اچھی طرح معلوم ہے۔ وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جاپان اور ہوائی کے خوفناک عاطف فشانوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے اور ان کی ہلاکت خیزی سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میں آج کل جس عاطف فشاں کی قربت میں ہوں اس کا شمار فی الحال خاموش عاطف فشانوں میں ہوتا ہے، اس لیے خطرے والی کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر چند لمحات کے لیے خاموش ہوئی، پھر بڑے معنی خیز انداز میں بولی، وجدان تم جانتے ہو، اگر نہیں جانتے تو جان لو، میں نفع نقصان کے شمار کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ اگر یہ خاموش آتش فشاں بیدار ہو کر کسی قسم کی تباہ کاری پر اتر بھی آیا تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی، میں اس کی ذات سے خود کو پہنچنے والے ہر نقصان کو اپنا فائدہ سمجھوں گی۔ بہرحال زدہ انداز میں صدف کو تکتا چلا گیا۔ تنہائی کے ان لمحات میں وہ مجھے بہت پیاری لگی۔ پیاری لگنے والی شے کو پیارا کہا جاتا ہے۔ میرے دل میں شدت سے یہ خیال ابھرا کہ صدف کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر جی بھر کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی لمحے کسی قوی جذبے نے اس خیال کو پچھاڑ دیا اور میں بے ساختہ نفی میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف نے تشویش ناک لہجے میں دریافت کیا۔ ہمارے درمیان سرگوشیوں میں بات چیت ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا،
اور اس گیٹ کی جانب دیکھنے لگا جو ہمارے فرار کا وسیلہ بننے والا تھا۔ شاید تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا انداز 100% درست تھا، لیکن اس کی تائید نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح میری سوچ اس پر عیاں ہو جاتی اور اس کا پلہ جھکنے لگتا۔ انسان بنیادی طور پر بہت ہی چال باز اور چکر باز ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن کسی کے سامنے کھل جائے۔ میں بھی انسان ہوں، اس لیے یہ انسانی خوبی مجھ میں بھی موجود ہے۔ ساحل والا معاملہ خالصتاً دل کا تھا، اس لیے میں بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا تھا۔ میرے ذہن ایک لمحے کے لیے صدف کی جانب پوری طرح مائل ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے دل نے میرے خیال کی تکمیل میں روڑا اٹکا دیا۔ میرا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا تھا، وہ مجھے بھٹکنے کا موقع کیوں کر دیتا؟ ساحل کی محبت نے بروقت میرے باغی خیال کے پاؤں میں احساس کی زنجیر ڈال دی، لیکن صدف نے میری کیفیت کو سمجھ لیا۔ وہ عقل مند سراپا ایک قیامت لڑکی ایسی ہی سمجھدار تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی، میری طویل خاموشی کے جواب میں اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں ناراضی نہیں تھی۔ میں نے گفتگو کے اس انداز کو بدلنے کے لیے دوبارہ ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور وقت دیکھنے کے بعد کہا، میرا خیال ہے مجھے بالائی منزل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ 11 بجنے والے ہیں اور کوٹھی میں بھی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس سکون سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، صدف نے کہا۔ یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ نقلی وجدان والے واقعے کے بعد ساحل کی حفاظت کا انتظام اور سخت کر دیا گیا ہوگا۔ مجھے تو خطرہ ہے اگر عقبی گلی والے مسلح پہرے دار کی حقیقت کھل گئی تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی سرگوشیانہ گفتگو میں نے صدف کو اس شخص کے بارے میں بتا دیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کم از کم 2 گھنٹے تک کسی قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم صدف کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ بے دست و پا شخص کسی کی توجہ حاصل کر لیتا تو کوئی نئی مصیبت کھڑی ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا۔ میں نے ریاض علی والا ریوالور اپنے لباس سے نکال کر صدف کے حوالے کر دیا۔ اسے ذرا سے تعامل کے بعد وہ ریوالور میرے ہاتھ سے لے لیا۔ مذکورہ ریوالور میں 5 گولیاں اب بھی لوڈ تھی۔ میں تمہارے اندیشوں کی تائید کرتا ہوں، میں نے کہا، اس لیے مجھے فوراً ایکشن میں آ جانا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم اپنی جگہ پر چوکنا اور ہوشیار رہنا۔ وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولی، تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اور میں واقعی ہی بے فکر ہو گیا۔